अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया है और इस एलामिया के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसके एलामिया में ये कहा गया है कि कोई भी फ़र्द कड़े एहतसाबी निज़ाम से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। और इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से बात की गई है कि जो कुर्बानियाँ इस वक्त दी जा रही हैं, हमारी फोर्सेस जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, यकीनन उनको रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं जिसमें खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए ख़तरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली के बारे में डिटेल इसमें ब्रीफिंग दी गई है। और मुल्क में ख़ुसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों, मनफी और तखरीबी अनासिर और उनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों और उनके तदारुक के लिए किए जाने वाले मुतअद्दिद इक़दामात पर भी गौर किया गया है। हम जानते हैं कि जो स्ट्रैटेजी इस वक्त पहले जिसके तहत ऑपरेशंस हो रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं और इन दहशत गर्दों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से कुछ अहम फैसले हुए हैं आज की इसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। इस फोरम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फ़र्द की पेशा वराना महारत और वफ़ादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी हम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मुझे ज्वाइन कर रही हैं शहनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और हुमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ जाएँ, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के हवाले से। जो चीदा निकात जिस पर हमने पहले भी गुफ्तगू की सामने आए हैं, बलूचिस्तान और KPK में इस वक्त जो दहशत गर्दी के बढ़ते हुए ख़तरात हैं उसका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायज़ा लिया गया है। शहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है और ये कहा गया है कि उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। और जो हम बार बार बात करते हैं बेहतर एक हिकमत अमली के हवाले से, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बाद भी ये ज़रूरत महसूस की जाती है कि अपनी हिकमत अमली को मज़ीद बेहतर किया जाए, इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। तो उसके हवाले से भी आज उस पर गौर किया गया है। दहशत गर्दी के ख़तरात का मुकाबला हमने कैसे करना है और किस तरह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। और जो इस वक्त आज़म हमें नज़र आ रहा है हमारी फोर्सेस का, वो यकीनन जो है वो बहुत अहम है इस मौके पर। साफ़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, इसके सिग्निफिकेंस हमें बताइएगा। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज आपको लगी हैं कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए वाकई ये सब होना चाहिए था जो आज की प्रेस इसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मौजूद था? शुक्रिया नाहिद। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की अहमियत तो वैसी भी आम हालात में बड़ी ज़्यादा होती है। और जब से ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की नई लहर उठी है, इस तनाज़ुर में इस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार किया जा रहा था। अवामी सतह पे ये देखने की ख्वाहिश थी कि अफवाज पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ी दरअंदाज़ी हुई है थ्रू आउट हमारे सरहदात पे, उसका क्या रिस्पांस आता है। तो आपने अपने इब्तदाइया में बता दिया कि जो 5 बड़े अहम नुकात थे इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के, यानी हिकमत अमली का जायज़ा लेना और अज़म तो फ़ौज का वैसे भी कायम है और उसका अज़्म नौ का इजहार करना, फिर शुहदा का हर दफ़ा ये मौजूदा आर्मी क़यादत जो है इसलिए शुहदा का बार बार ज़िक्र करती है क्योंकि इन शहीदों के खून के तुफ़ैल आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं और जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी कायम है वो इन शुहदा की लाजवाल क़ुरबानियों की बदौलत है। तो यकीनी तौर पर इनका हक़ इससे ज़्यादा बनता है, इसलिए इन शुहदा को बार बार खिराए तहसीन पेश किया जा रहा है। लेकिन जो आपने बताया हमें इससे एक सेंस ये नज़र आया है कि एक तो आर्मी चीफ़ ने एक मरतबा फिर इदारे के अंदर
خود احتسابی کا جو ایک عمل انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں مزید سختی لانے کی بات کی ہے، اور تمام اشخاص کو اور ذمہ داروں کو ایک دفعہ پھر یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ قانون اور ضابطوں سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے۔ تو ماضی میں جن لوگوں نے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کر کے آج جو وہ مختلف کیسز کا ان کو سامنا ہے، تو آنے والے دور میں بھی اس بات کا اور موجودہ دور میں بھی ان لوگوں کو یہ اطلاع پہنچائی گئی ہے، ان کی جو ہے یادداشتوں کو تازہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے فرائض سے غفلت برتیں گے تو ان کے ساتھ پھر یہی عمل ہوگا جو اس وقت کچھ لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا میں ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے گزشتہ ایک ہفتے سے وادی تیرا، خیبر ایجنسی اور اگزئی اور مختلف علاقوں میں آپریشن ہو رہے ہیں اور ٹارگٹس کو اچیو کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ پروگرام کے اگلے حصے میں شاید بات کریں گے جو دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا انٹرنیشنل فورم پہ جو موقف ہے اس کو بھی تائید حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک کمپریہنسو جو ابھی تک ہم نے آئی سی پی آر کی طرف سے جو ڈیٹیل ہم تک پہنچی ہے، ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ پاکستان کے فوجی کمانڈر آج یکجا ہوئے ہیں۔ اس سے قوم کو ایک حوصلہ ملا ہے اور دہشت گردوں کو ایک پیغام ہے۔ اگر انہوں نے اب سدھرنا ہے تو ان کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوج اگر آہنی ہاتھوں کے ساتھ ان سے نمٹے گی تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جس طرح سیاسی حکومتوں نے یہی کہا ہے کہ اگر جو کوئی ہتھیار رکھ کے ریاست کے ساتھ بات چیت پہ آمادہ ہو تو اب بھی ان کے پاس موقع ہے، وگرنہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت اس دفعہ جو آرمی قیادت ہے وہ بہت سخت ریئیکشن کے ساتھ سرحدی پٹی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں رد عمل کرنے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے شہنیلا، آپ اس کو کیسے پرسیو کر رہی ہیں اور کرنٹ سینیریو میں خاص طور پر جب ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں تو کتنی اہم ہے آج کی یہ کور کمانڈر کانفرنس؟ لیکن ناہید اس میں ایک چیز یہ دیکھیں کہ جب عزم استحکام آیا تھا تو اس کے بارے میں بہت سی افواہیں پھیلائی گئی تھی، لیکن آج کی اگر پریس کانفرنس دیکھیں تو وہ عزم استحکام جو ہے اس کے اوپر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب اس میں بات آ رہی ہے نا کہ جو دہشت گردی کو سپورٹ فراہم کریں اندرونی اور بیرونی طور پہ، تو اس پورے نیٹ ورک کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو اسی میں عزم استحکام جب بات ہوتی تو کہتے تھے ہم نے اسمگلنگ کو ختم کرنا ہے، ہم نے یہ جو کساد بازاری ہے، چور بازاری سب کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ مافیا کو ختم کرنا ہے، کیونکہ جو مافیا تھا وہی انہی کو سپورٹ فراہم کرتا تھا، جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر جیسے عزم استحکام پہ کام شروع ہوا تو بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھنا دہشت گردی کی کاروائیاں شروع ہو گئی۔ جب ہم نے افغان بارڈر کو کنٹرول کرنا شروع کیا تو افغانستان کی سائڈ سے در اندازی شروع ہو گئی اور ملک میں دہشت گردی ہونی شروع ہو گئی۔ تو کور کمانڈر کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ بھئی دہشت گردی کے اوپر اب زیرو ٹالرنس ہے، اور جو اقدامات مطلب انہوں نے عزم استحکام ہی کی بات ہے کہ اس کے ذریعے جو اقدامات لے جا رہے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر بات وہی آگے کہ جو دہشت گردی کے اوپر قربانی ہمارے 50,000 کے قریب فوجی اور سول لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہوئے ہیں، تو ان کی قربانیوں کو رائے گا تو نہیں ہم جانے دیں گے کہ ہم جو دہشت گردی یہاں پہ کر رہے ہیں اور ہم آئیں اور ان کو کہیں جی آپ آئیں آ کے بیٹھ جائیں اور ہمارے ملک کے شہریوں کو آپ نشانہ بنائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اس پریس ریلیز سے یہ بات تو سامنے آ گئی ہے کہ اس کے بارے میں اب اور کوئی بھی جو ٹالرنس لیول ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، اب ان تمام عناصر کو پکڑا جائے گا، ان کی سرکوبی کی جائے گی۔ پھر احتساب کی بات، جب ایک نیٹ ورک پکڑے گئے تھے اور انہی کے اپنے ایک جرنل کو جب پکڑا گیا تھا تو ہر وقت بات یہ ہوتی ہے کہ فوج کے اندر احتساب جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن فوج نے بتا دیا کہ ان کا اپنا احتساب کا ایک نظام ہوتا ہے اور وہ تب کوئی کام شروع کرتے جب ان کے پاس پورے ثبوت آ جاتے ہیں۔ تو احتساب انہوں نے اس کا سٹارٹ کیا ہے اور وہ تمام لوگ جو تنقید کرتے تھے ان سب کا منہ بند کیا گیا ہے اس تمام واقعے سے۔ پھر جموں کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیشہ ہم نے کشمیر کی سپورٹ کی ہے، تو اس پریس کانفرنس میں جو کور کمانڈر کی ہے اس سپورٹ کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے ہمارا جو سٹانس ہے وہ تو اس مطلب میں اس کا اعادہ کیا گیا ہے۔ بیرونی دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی جیسے انڈیا کر رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، وہاں پہ بھی کہا گیا کہ ہم ساتھ دیں گے، اور پاکستان کے اندر تو بالکل کہ ہم اپنی ریاست کو بچائیں گے، ہم اپنی ریاست کے ساتھ ہیں، عوام کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس پریس کانفرنس میں یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ ریاست اور عوام کی ذمہ داری جو فوج نے اٹھائی ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سر کتنے اسٹرانگ میسیجز آج اس کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ مجھے 3 اس میں نکات بڑے اہم نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 دہشت گردی کے نیٹ ورکس، نمبر 2 انتشار پسند ٹولوں کی کاروائیاں، اور تیسرا
ان عوامل کا جو قانون شکنی ہے ان کے خلاف مؤثر قانونی نظام، جی اور چوتھا نقطہ یہ کہ اس مقصد کے لیے وہ حکومت کے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی. اب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی اور انتشار پسند ٹولے ملک کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی آپ کو کوئی یعنی کوئی رشتے ناطے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی تال میل موجود ہے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو اس کو فوکس کیا گیا ہے اس میں. یعنی ٹھیک ہے کشمیر بھی ہمارا معاملہ ہے، افغانستان کی سرحد پہ جو صورت ہے ڈیورنڈ لائن پہ جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ بھی، یہ ساری چیزیں دراصل ایک بڑے وسیع یعنی نقطہ نظر سے اس کو دیکھا گیا. اس کے اندر جو رابطے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف کارروائی کا عزم ظاہر کیا گیا. اس اعتبار سے یہ جو ہمارے کور کمانڈر کانفرنس کا یہ جو ہمارے سامنے اعلامیہ اور جو ان کا موقف سامنے آیا ہے وہ ان چیلنجز کے ساتھ یعنی ان سے نمٹنے کے لیے مربوط دکھائی دیتا ہے. اور اس کا تعلق آپ کی معیشت کے ساتھ بھی ہے، آپ کی داخلی استحکام کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کے سیاسی استحکام کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں اور اس کو بالکل ٹھیک فوکس کیا گیا. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی اپینین ہے کرنٹ سینیریو میں کتنی جامع یہ پریس ریلیز ہے جو کمانڈر کانفرنس کے بعد آئی ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ انتہائی اہمیت کی حامل یہ پریس ریلیز ہے. اگر آپ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے جو کہ بڑی ایک ڈیلیبریٹڈ اسیسمنٹ آف سچویشن ہوتی ہے، تو یہ جو موجودہ پریس کانفرنس کی جو پریس ریلیز ہمیں ملی ہے اس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں. تمام دوستوں نے اس کے اوپر کیا. اس میں جو جس کو چیز کو اسیس کیا گیا کہ اس وقت پاکستان کو جو جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے اس میں پاکستان اپنے آپ کو کیسے دیکھتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز کیا ہیں پاکستان کے اندر، اس کو اسیس کیا گیا. اس کے علاوہ اسٹریٹجک اور آپریشنل رسپانسز ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے میں وہ کیے گئے. جو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی یہاں پہ ہمارے پاس ملیشیس ایکٹرز ہیں، ہمارے پاس سبورسو پراکسیز ہیں جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، ہمارے پاس انٹرنل ایڈورسریز ہیں اور ایکسٹرنل ایڈورسریز ہیں. دو طرح کے جو ہیں اس کے اوپر بہت بڑا ایمفسائز کیا گیا. اور یہ چیز کل یا پرسوں جب ہمارے چیف منسٹر بلوچستان انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے اس کا ذکر کیا. اور اس میں آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ پرٹیکولرلی کے پی اور بلوچستان کے اندر جو لوگ ملک دشمن عناصر ہیں ان کو جو ہے ان کے اوپر بات کی گئی. آبویسلی ابھی جو شنیلا نے کہا آزاد جموں اینڈ کشمیر کے حالات اور جو مقبوضہ جموں اور کشمیر اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اس پہ جو انڈیا کی طرف سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو بڑی کمپریہنسو انوائرمنٹ تھی. دنیا کے اگر آپ حالات کو دیکھیں تو اس وقت بہت بڑے ٹیکٹونک شفٹس ہو رہی ہیں مختلف ملکوں کے اندر، بڑے الیکشنز ہو رہے ہیں، چینجز ہو رہی ہیں، ان کا فارن پالیسی انپٹ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس تناظر میں بڑی اہمیت کی حامل یہ پریس کانفرنس جو جس کی ہمیں اعلامیہ دیا گیا. کور کمانڈرز کانفرنس ایک بڑی ریگولر اور روٹین ہوتی ہے جو پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی حالات کو دیکھتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹائملی جو پریس کانفرنس کی جو ہمیں ملی ہے اس میں بڑا کمپریہنسولی پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اس کو ایڈریس کیا گیا. ایک جملے کی جی جی لیکن جو اس کو مؤثر قانونی نظام کی بات کی گئی ہے نا اس کا تعلق جزا اور سزا کے ساتھ بھی ہے. بالکل. اور آپ جس یعنی مجرم پر قابو پا لیں تو اس کے خلاف فوری کارروائی قانونی ضروری ہے. اس کا فقدان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے کہ یہ کمی پوری کی جائے. اب یہ کون کون سے ایریا کو کور کرتی ہے یہ بڑی واضح بات ہے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم آج کی کور کمانڈر کانفرنس تھی جس کی ذرا ڈیٹیلز اس وقت ڈسکس کر رہے تھے، جو اس کے چیدہ نکات تھے اس پر ہم نے بات کی ہے. اب جو کہ قومی سلامتی کے معاملات ہیں انہی معاملات کو اگر ہم سیاسی معاملات کے ساتھ جوڑیں، جب تک سیاسی معاملات بہتر نہیں ہوں گے تب تک ہمارے قومی سلامتی کے معاملات بھی کمپرومائز ہوتے رہیں گے، ہماری معیشت بھی کمپرومائز ہوتی رہے گی. اور اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں اس میں شنید یہ ہے، یہ خبریں اس وقت سرگرم ہیں اور اس پر بات ہو رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپوزیشن اور حکومت اور اتحادی جماعتیں مل بیٹھ کر معاملات طے کرنا چاہتی ہیں، مذاکرات کرنا چاہتی ہیں تاکہ ملکی معاملات کو بہتر کیا جا سکے. اب ان ڈائیلاگس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی کتنی اہمیت ہے اس موجودہ حالات میں، اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گی. اور کیا بات آگے بڑھ پائے گی
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے محمود اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ بات کریں گے، لیکن وہاں ہمیں سٹل کنفیوژن نظر آ رہی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں اور اس کنفیوژن کو وہ دور کر پائیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد اس موجودہ حکومت میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بار بار مذاکرات کی بات کر رہے تھے اور ابھی بھی وہ اس بات کو دہراتے رہے ہیں کہ بیٹھ کر بات ہوگی. بڑی بڑی جنگیں ہم نے دیکھا ہے، ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مذاکرات کے بعد ہی ختم ہوتی ہیں. پھر اس وقت کے جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے طے کیوں نہیں پائے جا سکتے؟ اس پر ہم بات کریں گے پروگرام میں. صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے اور کریں گے بھی، لیکن ایک اوور آل اس کی امپورٹنس، اس کی سگنیفیکنس بتائیے گا کہ ان حالات میں ان مذاکرات کی کتنی اہمیت ہے اگر یہ ہو پاتے ہیں. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ناہید کہ اگر یہ ہو پاتے ہیں، یہ سب سے بڑا کوسچن ایک فریق کی جانب سے ہمیں یہ بار بار یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان کی سیاسی پالیسی کانسٹنٹ نہیں ہوتی. جو اس وقت ان کا جو بانی ہے وہ جیل میں ہے، وہ بات پہ یو ٹرن لینے کو اچھا سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ یقین دہانی ان سے لینی ہے کہ آئدر انہوں نے اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانا ہے کہ نہیں. آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم 1 کی حکومت ہو، 2 کی حکومت ہو، نگران حکومت ہو، اب جب دوبارہ یہ جو وزیر اعظم صاحب بنے ہیں، شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا ہے، تو اس دوران بھی ہمیشہ انہوں نے مفاہمت کی بات کی ہے. ایٹ لیسٹ معیشت کی سطح پہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آئیں سیاسی ڈائلاگ کرے، سیاسی مفاہمت کرے، لیکن دوسری طرف سے تہذیب اور طنز کے نشتر ہی برسائے گئے ہیں، کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا ہے. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اب عمر ایوب صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب جو آج کل ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ بار بار مذاکرات کی بات کا جو ہے ورد کیوں کرنے لگے ہیں. ہم سب جانتے ہیں، اس پینل میں موجود تقریباً سارے دوست شاید اس بات پہ متفق ہو کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے آئینی خلاف ورزیہ کی ہے، جو انہوں نے قانونی خلاف ورزیہ کی ہے، جنہوں نے ریاست کے خلاف 9 مئی جیسا بڑا اقدام کیا ہے، تو ان کے خلاف قانون اور آئین کا شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے. اس لیے وہ ضرورت اب ان کی بن گئی ہے کہ وہ مذاکرات کے راستے سے کوئی اپنی جو ہے نجات کا راستہ تلاش کرے. پہلے تو وہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے اگر بات کرنی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ سے بات کرنی ہے، ہم نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور سیاسی قوتوں سے سرے سے بات ہی نہیں کرنی. پہلی پڑاؤ میں انہوں نے ڈورے ڈالے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، لیکن وہ سیاست کے کھیل کے جو ہے وہ بہت بڑے کھلاڑی ہے، ان کے قابو نہیں آئے. پھر انہوں نے مقتدرہ کو مختلف طریقوں سے پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی اور منت، سماجت اور ترلوں سے بھی کام لیا. جب وہاں پہ بات نہیں بنی تو پھر بچ گئی مسلم لیگ نون اور حکومت. تو اب ان کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہے، بجا طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب جیسی لیڈران اب بھی 9 مئی کا تصفیہ ہوئے بغیر مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. لیکن آپ والی بات کہ جنگوں کا اگر تصفیہ مذاکرات سے ہو سکتے تو سیاسی معاملات کا کیوں نہیں. اس وقت تو میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ معیشت کی بحالی پہ قومی اتفاق رائے حکومت کی ضرورت ہے، اور سیاست میں جو بند گلی میں پنسی ہوئی پی ٹی آئی ہے، سیاسی مذاکرات ان کی ضرورت ہے. لہٰذا معیشت پہ قومی مکالمے کو حکومت فروغ دے اور سیاسی مکالمے کے لیے پہل جو کرنی چاہیے وہ پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے شہنیلا، تو پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو سینیریو ہے یا جو پکچر صافی صاحب نے ہمیں دکھائی ہے، اب تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر معیشت کی بحالی چاہتے ہیں، معیشت کے معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے حکومت بھی تھوڑا سا نرمی سے بات کریں گے تو تبھی معاملات ہوں گے نا بہتر. اور پاکستان تحریک انصاف، اب میں نہیں جانتی، ابھی تک کنفیوژن ہی سامنے آ رہی ہے کہ ہر ایک کے مختلف قسم کے بیانات ہوتے ہیں، اور محمود اچکزئی صاحب کو انہوں نے سربراہ بنا دیا ہے. اب وہ جو مینڈیٹ ہے، کل کو وہ کہیں کہ یہ مینڈیٹ ان کے پاس ہی نہیں تھا، مذاکرات کرنے کس سے ہیں، تو یہ بھی ایک عجیب سی صورتحال ہے. لیکن پیچھے ان کو بھی ہٹنا پڑے گا.
अच्छा नहीं, देखें मुज़ाकरात जो सियासी जमातें होती हैं ना वो हमेशा मुज़ाकरात ही करती हैं, लेकिन पीटीआई का बदकिस्मती से मसला ये है कि जो उनके बानी पीटीआई ना वो हर बात पे ले लेते हैं यू टर्न। अगर उनकी जमात आके बैठ जाए, वो कोई मुज़ाकरात कर ले, किसी बात के ऊपर उनकी आपस में हुकूमत के साथ कोई मामला तय पा जाए, उधर से यू टर्न ले ले, तो फिर उसकी गारंटी कौन देगा? आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे तो उन्होंने पीटीआई को कहा था कि आप इलेक्शन के ऊपर जाके हुकूमत के साथ, पीडीएम की हुकूमत थी, आप उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात किए गए, फिर एकदम से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जी बानी पीटीआई के कहने पे हमने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। अब मुज़ाकरात में हमेशा जो होता है ना, कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर चलते हैं, आप मशरूत मुज़ाकरात कभी नहीं कर सकते। तो बानी पीटीआई अगर ये कहेंगे जी मेरा मैंडेट मुझे वापस कर दो, मैं 9 मई तो मैंने किया ही नहीं, मेरे उसके मुकदमे वापस करो, मेरे कैदी जो उनको रिहा कर दो, तो इतने स्टबर्न एटीट्यूड के साथ कौन मुज़ाकरात करेगा? आप जब मुज़ाकरात पे आके बैठते हैं ना, तो फिर बात जब शुरू होती है तो फिर बहुत से मामला जो है वो तय कर लिए जाते हैं। इस वक्त जो हालात ख़राब हैं वो पीटीआई के हैं। देखिए जिस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे ना, उस वक्त पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी और उनको पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आए हमारे साथ बैठें, अगर वो उनके साथ बैठ जाते पावर में आ जाते तो शायद उनकी पोजीशन मजबूत होती। अब हुकूमत जो है ना वो इतने हॉट वाटर्स में इसलिए नहीं है कि मैशत बेहतर हो रही है, उनका मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो वो थोड़ा सा जो है वो स्टेबल हो रहे हैं। हाँ। तो जब वो स्टेबल हो रहे हैं तो थोड़ी उनकी भी पोजीशन जो स्ट्रांग हो रही है। तो अब पीटीआई को थोड़ा सा पीछे हटना होगा कि अगर हुकूमत में होते हुए हमारी तरफ आ रही है, हमेशा देखें मुज़ाकरात की ज़रूरत जो होती है ना अपोजिशन को पड़ती है अपने लिए स्पेस लेने के लिए। अगर हुकूमत उनकी तरफ आ रही है, वो कह रही है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरा में बैठे, तो अब वो भी जिद छोड़ें, कुछ मामला के ऊपर लचक दिखाएं। अब और दूसरी बात है कि कल तक भी बानी पीटीआई का बयान आ रहा था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करूंगा, तो अगर अचक जई साहब को आप मैंडेट दे रहे हैं तो फिर आप उनको मैंडेट क्या दे रहे हैं? वो तो एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, और एस्टैब्लिशमेंट तो आपसे बात करना भी नहीं चाह रही है, वो खुद कह रही है सियासी मामलात हैं, सियासी जमातें मिल बैठकर तय करें, आप क्यों ड्रैग कर रहे हैं? ड्रैग, और वो बाकी कुव्वतों को क्यों आप उसके अंदर खींच कर लाने की कोशिश कर रहे हैं? मामला मतलब देखें, वो उनको पता ना कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर आया एक हाइब्रिड रजीम मुसल्लत की, तो अभी भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि शायद कोई मुझे फिर गोद ले लिया जाए और कुछ मामला ऐसे तय हो जाएं, तो उसकी वजह से वो अभी उम्मीद लगा के बैठे हुए। वो जो जलसा भी कैंसिल किया गया था तो उसके बाद उन्होंने शायद बड़ी खुश हो गए थे कि मेरे मामला कुछ ठीक हो जाएंगे। तो इस मेरे ख्याल में ये है कि पीटीआई को चाहिए ये कि अब थोड़ी लचक दिखाए अपने रवैये में और हुकूमत के साथ बैठे, अपने लिए स्पेस निकाले, अपनी सियासत को बंद गली में मत लेके जाए। सियासतदान ऐसा काम नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ब्रेक मुझे लेना है डॉक्टर साहब, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी और इस पर हम मज़ीद बात करेंगे कि क्या आउटकम हो सकता है इन मुज़ाकरात का और कौन इसमें किरदार अदा कर सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और इस वक्त हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे तमाम सियासी जमातें जब तक मिल बैठ कर बात नहीं करेंगी, डायलॉग नहीं करेंगी, तब तक स्टेबिलिटी मुश्किल है। तो ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये नहीं होता कि आपने मुज़ाकरात का आगाज़ किया और फौरी तौर पर उसका कोई आउटकम आपको नज़र आए। तो इतना टॉलरेंस लेवल आपको ये लगता है कि अपोजिशन जमात में है कि वो इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? और दूसरा जो बड़ा सवाल है कि इसमें कौन अहम किरदार अदा कर सकता है? मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी दरमियान में डालने की कोशिश की गई है, वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात भी उनसे हुई है कि वो एक ज़ीरक सियासतदान है, बल्कि साइंसदान भी आप कह लें, साइंस को समझते हैं, ये साइंस है। तो आपको लगता है कि उससे कुछ बेहतरी आएगी? अच्छा, इतना आपने संजीदा सवाल किया है, मुझे आपको जी चाह रहा है कि एक शेर की पैरोडी सुनाऊं। जी। शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। तो पीटीआई का तर्ज अमल आपको ये दिखाई देता है। ये जो कहते हैं ना कि बार बार मुझे एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, अभी रशीद साहब बता रहे थे, दुरुस्त कह रहे हैं कि वो पीटीआई उससे बात करना चाहती है और किसी दूसरे से बात नहीं करना चाहती। यहीं से मैंने इस शेर की तरफ तवज्जो आपकी दिलाई। लेकिन देखिए, सियासत है क्या? सियासत है वक्त की रफ्तार को समझने का, ठीक है, और अपने अहद की रूह के साथ चलने का। और हमारे अहद की रूह क्या है? हमारे अहद की रूह इस वक्त खुशकिस्मती से ये है कि इस मुल्क का निज़ाम
پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے, آئین کے ہاتھ میں ہے, اور ریاست کے تمام ادارے اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اسی چیز کو پی ٹی آئی نہیں سمجھ پا رہی. اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے, وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے, اور آپ کو بتدریج پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور ارریلیونٹ ہونا کیا ہوتا ہے کہ آپ جلسے کا اعلان کرتے ہیں ایک دفعہ, آپ جلسہ نہیں کر پاتے, آپ دوسری بار اعلان کرتے ہیں, آپ دوسری بار بھی نہیں کر پاتے, آپ تیسری بار اعلان کرتے ہیں, تیسری بار بھی نہیں کر پاتے, آپ کوئی اپنا منصوبہ, آپ اپنا کوئی پروگرام کسی چیز پر عملی جامہ پہنانے کے قابل نہیں رہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ اور روح اثر ساتھ ساتھ نہیں ہے. اگر یہ ساتھ ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی گڑبڑ ہے, آپ کچھ چیزیں مس کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی مس کر رہی ہے. اور اب وہ اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں کسی سیاستدان سے بات نہیں کرنی, ہمیں مسلم لیگ سے بات نہیں کرنی, ہمیں پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی, ہمیں ایم کیو ایم کے ساتھ بات نہیں کرنی, ہم ان سے بات کریں گے جن کے وجہ سے آپ ماضی میں کبھی لائے گئے تھے, تو دراصل وہ دور بیت چکا, وہ رویے ختم ہو گئے. اب ایک نئی فہم ہے ریاست کو سمجھنے کی اور ریاست کو چلانے کی. آپ کو اس فہم کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نہیں چلتے تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے لیے اگر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے, آپ کو اگر کوئی راستہ نکال کے دے سکتا ہے تو وہ سیاستدان ہے. اگر آپ سیاستدان کے ساتھ آپ نہیں بات کرنا چاہتے تو پھر آپ دراصل یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اپنی سپیس خالی کر رہے ہیں. تو عملاً ان کی سپیس خالی ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں, چاہے موجودہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب وہ 2018 میں اپوزیشن لیڈر بنے, اس وقت سے لے کر آج تک ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے, آئیں بات کرتے ہیں, آئیں میثاق جمہوریت کرتے ہیں, آئیں سیاسی معاملات کو حل کرتے ہیں, اور طے کر کے آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ یہاں نہیں آ رہے تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گلیاں ہو جان سنجیاں تو وچ مرزا یار پھرے. اب یہ ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, جس سپیس کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دی ہے اور گنجائش اپنے لیے پیدا کرنا ضروری ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات میں سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں تو تبھی ہوتا ہے. آئسولیشن سے بھی اب تبھی باہر آ سکتے ہیں. یہ بہت اس وقت اہم ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ان مذاکرات کا حصہ بنے. لیکن 9 مئی جیسا بڑا واقعہ جو ان کی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے, کیا یہ اس راہ میں رکاوٹ بنے گا؟ معاملات کس طرف جاتے ہیں آپ کو دکھائی دے؟ دیکھیں, یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یا اس کے علاوہ جو اور بہت سارے چیزیں ہیں جس میں پی ٹی آئی نے جو پالیٹکس کی ہے پچھلے چند سالوں میں, جب وہ حکومت میں بھی تھے اور جب اپوزیشن میں بھی تھے پچھلے دور میں, اس کو آپ کمپیریزن کریں. ابھی ہم نے جو ہے نا وہ تینوں دوستوں نے اس کے اوپر ذکر کیا, شنیلا نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی. ہم 2013-14 کا وہ وقت دیکھیں جس وقت حکومت اس وقت نون لیگ کی تھی اور چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا تھا, جی بالکل, اور جس کے اوپر ہم گیم چینجر اور اس کی کتنا وہ ہم ذکر کرتے ہیں. اور وہ جو چند سال بلکہ جو ان کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا جو فیز, اور اس پہ ڈالر کی پرائز, اس کا وہ اکنامک کمپیریزن مشکل ہے. لیکن یہ پولیٹیکل ایکیومین آپ دیکھیں کہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے جو اکنامک حالات ہیں, جس کا ابھی بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, میثاق معیشت کا اور بہت ساری چیزوں کا, انہوں نے کہا جی ہم نے بات نہیں کرنی جب تک ہم طاقت میں یا پاور میں نہیں آتے. یہ بڑا ایک جو ہے نا افسوسناک اور بے وفقانہ جو ہے نا ویژن ہے. لیڈرشپ کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی بات کریں, لیکن آپ کے آج کا اگر میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن انٹرنیشنل ریلیشنز کی کروں, فورم ہو رہا ہے چائنا افریقہ کوآپریشن کا. 2000 میں ان کی جو کوآپریشن سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت ان کی جو ٹریڈ تھی $10 بلین تھی. آج ان کی ٹریڈ ہے $280 بلین سے ایکسٹرا. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ دنیا کے وہ ممالک جو پاکستان کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں, احسن اقبال صاحب نے کل پرسوں اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ تقریباً 25 سے 22 بلین ڈالر کی دوست ملک انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ انویسٹمنٹ کے آڑے کون آ رہا ہے؟ یہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی گفتگو نہیں کرنی, نہیں میں کھیڈاں گا تو نہ کھیڈن دیں گا. دیٹس بیسکلی
in a very unfortunate way stupidity of your personal will, یہ دیکھنا چاہیے. ایک طرف جو ہے وہ 54-55 ملکوں کی کوآپریشن نے ان کو کہاں لے گئے, ترقی کے راستے کہاں, دنیا کا جو سب سے غریب ترین خطہ تھا وہ کس وقت جو اپنی اس کوآپریشن کے اوپر جا رہا ہے, اور پاکستان کا جو قریب ترین دوست ہے جو آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے رک رہا ہے کہ وہاں سے آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس کو اجازت نہیں دے رہی. تو دس میک سینس کہ جی گفتگو کریں, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پیچھے رکھیں, ڈائیلاگز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, آپ آگے بڑھ نہیں ملک کے لیے آگے آپ کو کچھ جانا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیش رفت اس میں ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ پیش رفت ہو, معاملات بہتر ہوں. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئکلی اس پر بھی جو میرے پینلسٹ ہیں ان کا میں سٹانس جان لوں. پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے کوئی مطلب ایک خبر نہیں ہے, یہ نئی بات نہیں ہے. ہم ہمیشہ اس کے حوالے سے ثبوت بھی دیتے رہے ہیں اور بار بار ہم یہ کہتے رہے ہیں, یہ ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود یہ کارروائیاں رکی نہیں ہیں. اب جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خارجی خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے, جسے گرفتار کیا گیا ہے, اور اس نے ساری وہ ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ کس طرح وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی رہی, کس طرح سے وہ خودکش بمبار کس طرح سے وہ حملے کرتے رہے, اور افغانستان کس طرح سے اس میں انوالو ہے. بہت لمبی بات ہے, میں یہ چاہوں گی کہ اس کو لے کر اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں تاکہ وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, کس طرح بڑھ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے موقف کی ایک مرتبہ پھر تائید ہو گئی ہے. بالکل ناہید, یہ تو ناقابل تردید شواہد پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے, اور پاکستان کی سیکیورٹی اور سیاسی حکومت کافی مدت سے جو باتیں مختلف ڈوزیئرز کے ذریعے, سفارتی ذرائع کے ذریعے, فارمل و انفارمل ذرائع کے ذریعے افغان عبوری حکومت کو بتاتی رہی, تو وہ اس بات پہ کوئی رد عمل دینے تک بھی گوارا نہیں کرتے, اور پاکستان کی شکایات کا وہ کوئی ان کو ادراک نہیں تھا. لیکن ابھی جو یہ ویڈیو آئی ہے اور جس پہ خودکش بمبار جو خود بھی بننا چاہ رہا تھا اور پھر ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ وہ گرفتار ہوئے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے, وہ افغانی شہری ہے, افغانی مدرسے میں وہ انہوں نے تربیت حاصل کی, انہوں نے نشاندہی کی, لوگوں کے نام بتائے, اس جگہ کی انہوں نے نشاندہی کی. اب بھی اگر افغان طالبان اس پہ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ پھر پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی نہ ہوئی, وہ پھر کچھ اور پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان اپنے دفاع کا پھر حق محفوظ رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی شہنیلا. دیکھیں جس وقت امریکہ گیا تھا افغانستان سے تو اس وقت بڑا یہاں پہ جو حکومت انہوں نے شور مچا دیا جی ہمارا مغربی بارڈر جو سیکیور ہو گیا, ایسا نہیں تھا. کیونکہ دیکھیں جو افغانستان میں جو حکومت ہے طالبان کی, وہ اور تحریک طالبان نظریاتی طور پہ ایک تھے, تو وہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی نہیں تھی, کیونکہ جو تحریک طالبان پاکستان تھا ان کا طالبان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم نے آپ کی جنگ لڑی ہے, اب ہم اپنی مرضی کا اسلام یا قانون جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں سے تو در اندازی ہو رہی تھی, ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا. اسی وجہ سے جب بارڈر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو یہاں پہ زیادہ حملے جو تھے دھماکے ہونے شروع ہو جاتے تھے. تو اب تو شواہد سامنے آ گئے ہیں, جو بات کہی جاتی تھی پاکستان نے بڑی دفعہ پروٹیسٹ کیا, ایون چائنا نے بھی طالبان کو کہا تھا کہ آپ کے یہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان جا رہے ہیں, کیونکہ چائنیز شہری جو ہیں ان کو بھی کیا گیا تھا. تو ثبوت سامنے آ گیا, دنیا کے سامنے رکھ دیے گئے. اب ہم اپنا جو ہے وہ تحفظ کا حق پورا رکھتے ہیں اور پاکستان کو اس پہ کرنا بھی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. بغیر کسی سوال کے جی بالکل, اب ٹائم اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو طالبان کی حکومت ہے نا, یہ نیمے درو نیمے برو ہے, یعنی کسی ایک جگہ پہ ٹک نہیں رہی. اور یہ کیوں ٹک نہیں رہی, یہ جو اس کے پرانے اتحادی ہیں عسکریت پسند, ان کا کیا موقف ہے, کیا نقطہ نظر ہے کہ ہم مل کے, ہمہ یارہ دوزخ ہمہ یارہ بہشت, کہ ہم نے مل کے لڑائی بھی کی تھی, اب مل کے ہم اس کا پھل بھی کھائیں گے. وہ پھل کیا ہے, وہ پھل یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے اس کو ایکسپورٹ کریں گے, اور اس کی ایکسپورٹ کی جو پہلی منزل ہے وہ پاکستان ہے. اور یقیناً یعنی پبلک میں آ کے کہتی ہے طالبان حکومت جی نہیں وہ ہم قابو پا لیں گے, نہیں ہونے دیں گے, لیکن اس کے اندر اتنی ہمت اور اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اپنے ان پرانے اتحادیوں کو کھل کے یہ کہہ سکیں کہ یہ کرنے کا کام نہیں ہے, یہ زمانے میں پنپنے کی بات نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو آپ کے لیے بھی برا ہے, ہمارے لیے بھی برا ہے, خطے کے لیے بھی برا ہے. وہ اس چیز کو سمجھ میں نہیں پا رہے, اور سمجھنے اگر کچھ تھوڑا بہت سمجھ آ رہی ہے اس کے کام کرنے کی, اسے یعنی عمل کرنے کی ول اور طاقت ان کے اندر نہیں ہے. لہٰذا وہ
اس خطے کی بربادی کی بنیاد رکھ دیں گے اگر وہ اپنے حالات کو نہیں سمجھیں گے اور چیزوں کو ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، ول اور طاقت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جتنے بھی ثبوت ہم دیں، اور یہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ جو اعترافی بیان اور جس کو اریسٹ کیا ہے وہ پورا میکنزم وہ سارا سمجھا رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے، کہاں کہاں جایا جاتا ہے، تو اب اس کے بعد کیا گنجائش بچتی ہے؟ دیکھیں اس پہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا کے جتنے بڑے انٹرنیشنل کیپٹلز ہیں وچ میٹرز اس پہ ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے. آپ جو ہے یورپین یونین سے لے لیں، آپ برسل سے لے لیں، جرمنی سے لے لیں، امریکہ سے لے لیں، چین سے لے لیں، یو کے سے لے لیں، یونائٹڈ نیشن کی جو مختلف کمیٹیز ہیں جو ٹیررزم کے اوپر کام کرتی ہیں اس سے لے لیں. پھر اگلے مہینے پاکستان کے اندر جو ہے وہ SCO کا جو سمٹ ہونے والا ہے، جو کہ آرگنائزیشن بنی اس چیز پہ تھی ایکسٹریمزم، سیپریٹزم اور ٹیررزم کے اوپر، ان کے بیان سے لے لیں، ٹرائی لیٹرلز کے اوپر لے لیں، جو بائی لیٹرلز سارے. میرا خیال ہے دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے افغانستان کا، میں عوام کی بات نہیں کر رہا جن کا بھی ہمارے ساتھ بڑا پیار محبت ہے، حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ، جو موجودہ انٹرم سیٹ اپ ہے، ان کی ول ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ کوشش نہیں کرنا چاہ رہے فار واٹ ایور ریزن. اس کی جو ہے ہمارے ایسٹرن ہمسائے ہیں ان کے ساتھ شاید جو تعلقات ہیں اس کو دیکھ لیں، یا پھر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کا ہم اچھا وقت بالکل ختم ہو گیا، مجھے 20 سیکنڈز آپ سے میں لے رہی ہوں. میں مختصراً چاہوں گی، اختر مینگل صاحب نے آج اعلان کیا کہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اور وہ استعفیٰ بلوچستان کے معاملات، دہشت گردی کے معاملات ہمارے ہاں اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے اختر جان مینگل جو ہے پاکستان کی سینئر سیاستدان ہے، اور ان کی جانب سے یہ اقدام سمجھ سے بالاتر ہے. وہ مختلف حکومتوں میں شامل رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، اور ابھی اچانک ان کا اس طرح سے استعفیٰ دینا، آپ بتائیں تو صحیح کہ اب جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کا حل ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ جب وہ نہیں بتائیں گے، ان جیسے باقی بلوچ لیڈر ہمیں نہیں بتائیں گے تو ہمیں بات کس طرح سمجھ آئے گی؟ ویسے بھی بلوچستان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام آباد کو بلوچستان کے مسائل کا ادراک صحیح طریقے سے نہیں ہے. اگر وہ بھی قومی دائرے سے اپنے آپ کو نکال رہے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہماری سیاست کی بھی بدقسمتی ہے کہ اہم لوگ جو ہمارے ہیں وہ اپنے مشکل وقت میں وہ پھر کنارہ کشی اختیار کرتے، اور جب اقتدار بانٹنے کا دور ہو وہ دوبارہ سیناریو میں آنے کی کوشش کرتے. بالکل صحیح. میں ویسے اسپیکر صاحب نے استعفیٰ نامنظور کرنے کا فیصلہ کیا، یہ ہم پہلے ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے، لیکن بہرحال یہ ہماری سیاست کی بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے واقعات ان حالات میں جب دہشت گردی ہے اور سب مل کر لڑنا چاہ رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور سیاسی جو ہمارے معاملات ہیں، سیاسی حکومتیں وہ بھی مل کر اس پر بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس پر تب بھی سیاست ہو رہی ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمارے چاروں پینلسٹ ہیں، آپ سب کا میں شکریہ ادا کروں گی، اور ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.